अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। ईद के बाद अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान तो कर रही हैं, लेकिन अब तक अपोजिशन जमातें एक पेज पर मुतफिक नहीं हो सकी। इस इत्तेहाद में सबसे बड़ी रुकावट मौलाना फजलुर रहमान के तहरीक इंसाफ के बारे में सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसे पीटीआई अब तक दूर करने में नाकाम रही है। जेयूआई पीटीआई से इत्तेहाद के मामले में तज़ब्ज़ुब का शिकार है। पीटीआई के माजी को देखते हुए मौलाना उन पर एतमाद करने को तैयार नजर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी इस मामले में कोई खास पेशरफ्त नहीं दिखा रही। एक तरफ मौलाना पीटीआई जो है वो मौलाना को बड़ी बड़ी पेशकशें कर रही है कि आइंदा इलेक्शन इकट्ठे लड़ लेंगे, सीटों की भी पेशकशें हुई हैं। उसके अलावा मौलाना को यह भी बताया गया है कि आपके जो भी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं वो ड्राफ्ट आप तैयार कर लें और इमरान खान उस पर साइन कर लें। लेकिन अभी तक जेयूआई जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जेयूआई से मुशावरत भी नहीं हो रही। एक बड़ा गिला ये भी है। अहम फैसलों में गुज़श्ता हफ्ते होने वाली कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में मौलाना ने शिरकत की, भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया, जबकि पीटीआई ने इस इजलास का बायकॉट किया। लेकिन अपने फैसले से ना ही मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया और ना ही किसी किस्म की कोई मुशावरत की, जिस पर मौलाना ने नाराजगी का इजहार भी किया। गुज़श्ता हफ्ते जेयूआई के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला ने लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की थी कि अब तक तहरीक इंसाफ के साथ चलने का कोई फैसला नहीं हुआ। यह फैसला अभी तक नहीं हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम की सफ़ों में यह बातें हो रही है, क़यादत की सतह पे भी हो रही है। हो सकता है ईद के बाद हमारे इदारों का जो जमीयत उलमा इस्लाम के इदारे हैं उन इदारों के एजेंडों पर और ये मौज़ूआत ज़ीर बहस आ जाए, फिर वो इदारे देखते हैं कि क्या हम इकट्ठे चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। जहां एक जानिब अपोजिशन अपनी कोशिशें जारी रखे हुए, वहीं हुकूमत ने भी अपनी वर्किंग शुरू कर दी है और अपोजिशन जमातों को एंगेज करने के लिए राब्ते हो रहे हैं। गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने मौलाना फजलुर रहमान से तफसीली मुलाकात की और उनसे मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर बातचीत की। कायरा साहब ने मौलाना से मुलाकात के फौरन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी तफसीली मुलाकात की और ज़राए का यह कहना है कि मौजूदा हालात में कमर जमान कायरा की पहले मौलाना और उसके बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। कायरा साहब ने मौलाना को मनाने की कोशिश की और मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुंचाए। अब इन मुलाकातों में क्या हुआ, मौलाना फजलुर रहमान ने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और वज़ीर आज़म ने उसका जवाब क्या दिया, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जिक्र करते हैं लेकिन पहले पीटीआई की सियासी हिकमत अमली का। तहरीक इंसाफ मौलाना को मनाने की हम हर मुमकिन कोशिश कर रही है, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में मौलाना का शामिल होना जरूरी है। ज़राए का यह कहना है कि अपोजिशन जमातों ने तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट और बिलखुसूस आर्मी चीफ के खिलाफ बराह रास्त बयानबाजी करने से मना किया है। अपोजिशन जमातें चाहती हैं कि पीटीआई सिर्फ हुकूमत मुखालिफ तहरीक में हुकूमती जमात को ही टारगेट करे। इत्तेहाद बनने की सूरत में जो भी फैसले हों वो मुशावरत से किए जाएं, जो कि अभी तक नहीं हो रही। इस वक्त तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमाओं बशमूल मौलाना के साथ एक अपोजिशन इत्तेहाद बनाने के लिए बातचीत में मसरूफ है। बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद के कुछ रहनुमा बशमूल मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अलामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई से कहा गया है कि वो इमरान खान को कायल करें कि वो माहौल को बेहतर बनाने के लिए ना सिर्फ खुद फौज मुखालिफ बयानबाजी का सिलसिला रोके, बल्कि अपने सोशल मीडिया ब्रिगेड को भी इस्टेब्लिशमेंट और आला फौजी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी से रोकें। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बानी से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी है। हुक्म यह दिया गया है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं होगी। सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला बाहमी रजामंदी से आज तय पा चुका है। आज अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ये मीटिंग जुमेरात वाली भी कराई जाएगी और उसके लिए 6 नाम हैं जो मैं दूंगा या गौर खान साहब देंगे या इंतज़ार पंजोता साहब देंगे, ज़ाहिर है मिलकर देंगे। तो वो 6 नाम रुफ़का के, 6 नाम वकला के जो मंगल को मिलेंगे और इसके अलावा जो उनकी बहनें हैं या बुशरा बीबी की साहबजादियाँ हैं वो मिलेंगे। शर्त सिर्फ ये लगी है कि जो रुफ़का मिलेंगे वो उसी वक्त जेल से बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये नामुमकिन है, इस पे सवाल ही नहीं बनता। इमरान खान कोई माफी नहीं मांगेंगे। नाज़रीन, तमाम मामला पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा ने, जो कि ना सिर्फ मौलाना साहब से मिले बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी उनकी तफसीली मुलाकात हुई। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ होंगे नून लीग के मरकजी नायब सदर इंजीनियर खुरम दस्तगीर और अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिया लोधी। इसके अलावा टर्की में जो कुछ हो रहा है
ہے رجب طیب اردوان کے خلاف جو مظاہرے ہیں اور استنبول کے میئر کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اس پر ہمیں ڈاکٹر فرقان حمید جو ہیں وہ استنبول سے جوائن کریں گے۔ کارا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب سے آپ کی نیازمندی بھی ہے، بڑی تفصیلی آپ کی ملاقات ہوئی اور ایک ایسے وقت میں ہوئی جب اس سے پہلے میری الگ سے ان سے ملاقات ہوئی، پھر صحافیوں کے گروپ میں دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ابھی بھی فائنل ڈیسیجن انہوں نے نہیں لیا کہ کیا وہ تحریک انصاف کے ساتھ الائنس میں جائیں گے یا نہیں، اور ظاہری بات ہے آپ کی گفتگو ان معاملات پر ہوئی ہوگی۔ کیا سوچ رہے ہیں مولانا صاحب، کیا تحفظات ہیں ان کے حکومت وقت سے کہ وہ شاید یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ الائنس بنائیں اور ایک احتجاجی تحریک عید کے بعد شروع کریں؟ دیکھیے، مولانا سے بڑی نیاز مندی کا رشتہ ہے، وہ بڑی شفقت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو میری نشست تھی وہ میری ذاتی حیثیت میں تھی، وہاں ان کے جو بھی خیالات تھے وہ میں ان کی امانت ہے، میں وہ آپ کے ساتھ اس طرح شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کسی اپنے سیاسی ایجنڈے پہ نہیں گیا تھا ان کے پاس۔ ہاں، وہاں بیٹھے تو ایک بڑے سیاسی لیڈر کے پاس آپ جاتے ہیں تو پھر وہاں سیاسی باتیں تو ہوتی ہیں۔ جنرلی مولانا کا اوورآل ماضی میں بھی اور اب ماضی قریب میں بھی، پچھلے دنوں میں بھی، مولانا کا پی ٹی آئی کے لیے ان کی اپنی کمزور حکمت عملیوں، غلط فیصلوں کی بدولت اور ان کے ماضی کے رویوں کی بدولت مولانا کے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ بظاہر نہیں ہے، لیکن وہ کیا فیصلہ کریں گے نہیں کریں گے اس کے بارے میں میرا کچھ کہنا یا ان کی جو باتیں ہوئیں ان کو شیئر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا کارا صاحب، اس میں بالکل آپ شیئر نہ کریں، آف دا ریکارڈ ڈسکشن اور وہ بھی ہوئی ہوگی، لیکن جو مولانا کی ریزرویشن ہے، اور آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے آپ پیپلز پارٹی خود جو ہے وہ نالا ہے، آپ کی اپنی ریزرویشن ہے، لیکن سٹل مولانا کی جو ریزرویشنز ہیں وہ کے پی کی حد تک، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا مینڈیٹ چھینا گیا، اور obviously اگر ان سے مینڈیٹ چھینا تو کے پی میں جو جماعت جیتی ہے اس کا نام ہے تحریک انصاف، اس کے علاوہ جو مولانا کی ریزرویشنز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ وفاقی حکومت ان ریزرویشنز کو دور کر سکتی ہے یا اٹس ٹو لیٹ؟ کرنا چاہیے، کوشش کی جائے۔ مولانا بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ رستے نکالتے ہیں، رستے بلاک نہیں کرتے۔ سو میرا بھی خیال یہ ہے کہ اگر مولانا کے ساتھ سیریس انگیجمنٹ کر کے گورنمنٹ ان کو انگیج کرے، راستہ پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مولانا کو ملک کے اس وقت جو چیلنجز ہیں ان کا بدرجہ عتم احساس ہے۔ اس وقت جو چیلنجز کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے افریت کے طور پہ منہ کھولے ہمارے سامنے عذاب ہیں، ان کا ان کو احساس ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کوئی بھی راستہ پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں بھی اس خیال کا حامل ہوں۔ اچھا کارا صاحب، بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ مولانا صاحب کو ادراک بھی ہے چیلنجز کا اور پرابلمز کا، اور اگر انہیں سیریسلی انگیج کیا جائے تو بڑے فار سائٹڈنس ہے ان کی، دور تک وہ سوچتے ہیں۔ لیکن آپ پھر اس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے ملے، کیا آپ کو ایپیٹائٹ نظر آتا ہے کہ ایک رہنما ہے ملک کے، جن کو بہت بڑے رہنما ہیں، پی ڈی ایم کو لیڈ کیا ہے، دونوں کے بڑے اہم اتحادی رہے ہیں، زرداری صاحب کے، نواز شریف صاحب کے بڑے دیرینہ مراسم ہیں، لیکن دوسری جانب آپ کو یہ سیریسنس نظر آتی ہے کہ یہ وقت ہے کہ مولانا صاحب کو سیریسلی انگیج کر کے ان کے کنسرنز کو سنا جائے اور ایڈریس کیا جائے؟ مولانا کا بہت احترام ہے جی، میری جماعت میں بھی اور مسلم لیگ میں بھی بہت احترام ہے ان کا۔ اور آج لاہور میں جو ہماری گورنر ہاؤس میں تقریب تھی، جس میں پارٹی کارکنوں کے اعزاز میں رکھی گئی تھی افطار پارٹی، جس کے اندر چیئرمین صاحب نے خطاب کیا، بلاول صاحب نے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ حکومت کو اپوزیشن کی جماعتوں سے انگیج کرنا چاہیے، اور اگر میری جماعت اس کام معاملے میں کوئی مدد کر سکتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں اس میں بخوشی یہ کام کرنے کو تیار ہوں گا، یا میری جماعت تیار ہوگی۔ نہیں کارا صاحب، بلاول صاحب تو چلیں، آپ نے کہا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ مولانا کو انگیج کرنا چاہیے اور میری پارٹی جو کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن
آپ کی پارٹی کے تو اپنے اتنے سیریس گلے شکوے ہیں جو حکومت نون لیگ کی ابھی تک دور نہیں کر پائی. اصل معاملہ یہ, آپ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملے, پرائم منسٹر صاحب کیا ان کو یہ ادراک ہے کہ پیپلز پارٹی تو الگ سے ناراض ہے, چلیں آپ ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے گورنمنٹ کو, لیکن مولانا صاحب کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا بہت آپ کو ایپیٹائٹ وہاں پہ نظر آیا کہ جی یہ ہونا چاہیے؟ آلدو مولانا کی ان کی خود وزیراعظم چل کے گئے ہیں ان کے پاس, لیکن اب سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی. اب عید کے بعد تو ہو سکتا ہے وہ الائنس میں چلے جائیں پی ٹی آئی کے ساتھ. اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس معاملے میں. میری اس موضوع پہ وزیر اعظم صاحب سے کوئی گفتگو ہوئی نہیں ہے کہ میں ان کے نقطہ نظر کے بارے میں کوئی بات کر سکوں. اچھا قاہرہ صاحب, جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا وہ بلاول صاحب کی خواہش بھی ہے اور انہوں نے شاید کہا بھی ہے کہیں کہ اس کو دوبارہ کنوین کیا جائے. ایک تو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان 2 کا پہلے سے وہ ایک ایڈوکیٹ ہیں کہ اب جو موجودہ نیشنل ایکشن پلان جو 2013-14 میں بنا تھا اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے, اب چیلنجز بڑے بدل گئے ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے معاملات ہوں, کے پی کے ہوں, ایک ہاسٹائل گورنمنٹ افغانستان میں آ گئی ہے. اس کے لیے کیا آپ باقاعدہ سے یہ آپ کی طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ کنوین کیا جائے, اور اگر ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں قاہرہ صاحب؟ یہ بات آج بھی چیئرمین صاحب نے لاہور میں کہی ہے کہ ایسی میٹنگ اگلے مہینے دوبارہ ہونی چاہیے. وہ چھوٹی ہو سکتی ہے میٹنگ ہو, لیکن یہ میٹنگ ہونی چاہیے اور کنسنسس کی کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا, لیکن اپوزیشن کی تمام کو انگیج کرنے کی بات انہوں نے کی ہے. اسی کے تسلسل میں انہوں نے کہا کہ اگر ان کو راضی کرنے کے لیے میری جماعت کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے اور ہم کچھ کام کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اور آخر میں قاہرہ صاحب, پرائم منسٹر صاحب سے آپ کی جو ملاقات ہوئی, جو پیپلز پارٹی کے گلے شکوے ہیں خصوصاً پنجاب کو لے کر, کیا اس پر کوئی بات ہوئی اور وہ کوئی ایڈریس ہوئے ہیں, یا پیپلز پارٹی کے ابھی بھی جو سیریس کنسرنز تھے وہ اب کہ ہمیں بالکل پالیسی لیول کے ڈیسیجنز میں ہم سے ایک مشاورت نہیں ہو رہی, آن بورڈ نہیں لیا جا رہا, ابھی بھی سچویشن وہی ہے؟ دیکھیے, اس کے لیے جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے یعنی بلاول صاحب اور ان کے ساتھ جو کمیٹی طے کی گئی ہے, وہ کمیٹی پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب سے ملی ہے. ان کی میٹنگ کے بعد میری اس میٹنگ میں یہ باتیں ہونی یا ان کو طے کرنا یہ کوئی فورم بنتا ہی نہیں ہے. وہ باتیں آلریڈی وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں ان پہ کام ہو رہا ہے, کوشش ہو رہی. قمر زمان قاہرہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم نے پہلے بتایا قاہرہ صاحب جو ہے مولانا صاحب سے ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی, اس کے بعد وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملے, جو بھی وہ تفصیل میڈیا پر شیئر کر سکتے تھے انہوں نے ہم سے شیئر کی. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, اس کے بعد نون لیگ کے مرکزی نائب صدر خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے قمر زمان قاہرہ کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کی. معاشی اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہیں, بین الاقوامی ادارے معترف ہیں, معاشی ترقی کی رفتار آئی ایم ایف کی کڑی شرائط جو ہیں وہ اس کے باوجود اچھی ہے, سست ہے لیکن بہتری کی طرف معاملات جا رہے ہیں. لیکن عوام ریلیف کے منتظر ہیں. پاکستان کی معیشت کی مختصر صورتحال یہی ہے, وہ مستحکم تو ہے لیکن معاشی ترقی میں اضافہ اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. وزیر اعظم شہباز شریف معاشی ترقی کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, فی الحال تو اس کے آثار نظر نہیں آ رہے. کئی ماہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہنے کے بعد گزشتہ 2 ماہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سامنے آ رہا ہے. جنوری میں $40 کروڑ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سامنے آیا, جبکہ فروری میں $1 کروڑ 20 لاکھ کا خسارہ ہوا. مجموعی طور پر مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ $691 ملین سرپلس رہا, جو کہ اچھی بات ہے. لیکن رواں ماہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کے اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ درآمدات میں اضافے اور کمزور فائنینشیل انفلوز کی وجہ سے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پر بوجھ ہے. دوسری جانب اسی وجہ سے زرعی مبادلہ کے ذخائر میں کمی آئی اور پاکستان کو ٹارگٹ کے مطابق بین الاقوامی اداروں سے فائنینشیل انفلوز بھی نہیں ملے. حکومت نے مالی سال کے لیے $10.2 ارب کے بیرونی فائنینشیل انفلوز کا ٹارگٹ رکھا تھا, لیکن ابتدائی 7 ماہ میں صرف $3.6 ارب کے فائنینشیل انفلوز آئے اور پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کی طرف سے دوسری قسط ملنے کے انتظار میں ہے. حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ نہیں ہو سکا اب تک, لیکن حکومت پر امید ہے کہ جلد یہ معاہدہ ہو جائے گا. پاور سیکٹر کی بات کریں تو ملک میں بجلی کی پیداوار 5 سال کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے. فروری 2025 میں پاکستان میں بجلی کی پیداوار 6,900 گیگا واٹ رہی, جبکہ
गुज़श्ता माह के मुकाबले में जो 15% कम है। माहिरीन का यह कहना है कि बिजली की कमी, बुनियादी वजूहात जो हैं वो सुस्त माशी सरगर्मियां और दीगर ममालिक के मुकाबले में महंगी बिजली है। इस शुबे के हवाले से हुकूमत खुद भी इबाम का शिकार है और IMF की तरफ से भी दबाव का शिकार है। हुकूमत ने बिजली की कीमत में तकरीबन 8 रुपए कमी का फैसला किया था। हमारे प्रोग्राम में वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने रवां माह बिजली की कीमत में कमी दावा किया था। जो पैसा या जो वसाइल यहां से हम इकट्ठे करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत को बरकरार रख के, ना सिर्फ वो पर इससे कहीं गुना ज्यादा वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मैं एक मटीरियल बिजली की रेट के अंदर रिडक्शन अक्रॉस द बोर्ड, फैक्ट्रियों के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, कमर्शियल के लिए और सबसे ज्यादा जरूरी हमारे आम सारिफ के लिए, वो अगले चंद हफ्तों के अंदर बल्कि इसी महीने के अंदर अनाउंस करने जा रहे हैं। बाकी जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो वजीर आजम साहब चंद दिनों में आपके सामने खुद पेश कर देंगे। ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि वज़ीर आज़म 23 मार्च को कौम से खिताब में बिजली के नरखों में 8 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म ने ऐसा नहीं किया। किसी रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं हुआ और उसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी हमें नजर आया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान रहा। KSE 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। दूसरी जानिब सोलर के हवाले से भी हुकूमती इक़दामात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। रवां माह हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग की फी यूनिट कीमत 27 रुपए से कम करके 10 रुपए करने का फैसला किया था और वफाकी वज़रा इस फैसले का दिफा करते रहे, लेकिन फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर डिवीजन के उमूर पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत ये इबहम कब दूर करेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के मरकजी नायब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास हुआ। एलामिया में यह कहा गया, फैसला हुआ कि जिन जमातों ने इस इजलास में शिरकत नहीं की उनसे मुशावरत की जाएगी। 4-5 दिन गुजर चुके हैं, किस किस जमात से मुशावरत हुई? अगर नहीं हुई तो इट्स अबाउट टाइम कि उसका आगाज होना चाहिए। जी, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म आज मुशावरत कर रहे हैं, तो मेरी तवक्को है कि अगले चंद दिनों में ये आगाज भी हो जाएगा। आपको मालूम है, खुद भी सऊदी अरब तशरीफ ले गए थे, अभी वो वापस आए हैं और वैसे भी रमजान का आखिरी अशरा है, लेकिन चूंकि दहशतगर्दी से ज्यादा अहम इस वक्त कोई टॉपिक नहीं है, तो जो ये मुशावरत वाला मामला है उस पर भी बात हो रही है। जो कोई पार्लियामान में मजीद पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाकर ब्रीफिंग करनी है, उसका भी ऑप्शन कंसिडर हो रहा है। तो सब ऑप्शन जो है कंसिडर होंगे कि हम सब जितनी ज्यादा हो सके कंसेंसस हासिल किया जाए। लेकिन मैंने तो वज़ीर आज़म को यही तजवीज दी है कि इत्तफाक राय पसंदीदा जरूर है और उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो नागुज़ीर नहीं है कि इत्तफाक राय के नाम पर इस जो आने वाले हमें जो भी कदम उठाने हैं उनको गैर मुइना मुद्दत तक जो है उनकी उसमें ताखीर नहीं हो सकती। इसको भी फौरन मैनेज करना है, चाहे वो अस्करी लेवल पे है, चाहे वो दूसरे सियासी इशूज हैं जिनको मैनेज करना है, चाहे पार्लियामान में डिबेट होनी है, सूबाई असेंबली बलूचिस्तान में डिबेट होनी है, ये सब इशूज जो हैं उन पर बैक वक्त काम होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, काइनेटिक अप्रोच मौजूद है, ऑपरेशन हो रहे हैं टारगेटेड, लेकिन एक पॉलिटिकल अप्रोच की भी बात हो रही है। अब मियां साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, डॉक्टर मालिक से लेकर अख्तर मैंगल तक उनके दरीना ताल्लुकात हैं। गुज़श्ता हफ्ते एक तजवीज भी मैंने अपने कॉलम में बल्कि तहरीर किया था कि एक कमेटी बनाई जाए, मियां नवाज शरीफ उसको हेड करें, बिलावल साहब शामिल हों, मौलाना साहब शामिल हों, ताकि एक सीरियसनेस नजर आए कि एक पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो भी और कंसेंसस के साथ। तो क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुलाकातें तो उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से की हैं, हमें एक्टिव नजर आएंगे इस हवाले से? कोई फैसला उन्होंने किया है? जी, मुस्लिम लीग नून के सदर ने इसके ऊपर एक राय दी है और उन्होंने कहा है कि हमें मुज़ाकरात की कोशिश करनी है। लेकिन आदिल साहब, ये जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है, ये इसने अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये कुछ नाराज लोग थे जिन्होंने एक खंबा उड़ा दिया या किसी एक जगह एक कलवर्ट जो थी या छोटा सा पुल था उसको उन्होंने बारूद से धमाका कर दिया उसका। यहाँ एक बैक वक्त पाकिस्तान का बड़ा कलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर, और पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना और फिर निहत्ते पाकिस्तानियों का कत्ल जो है, ये अब जिसे पहले हम कह सकते थे कि अंग्रेजी का लफ्ज है इंसर्जेंसी हो रही है, ये इंसर्जेंसी से अब ये लेवल जो है टेररिज्म तक पहुंच गया। तो इसके बहरहाल एक जो काइनेटिक है यानी जो अस्करी अप्रोच है वो इस वक्त नागुज़ीर है, लेकिन
جو سیاسی طریقے سے سارے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے اس کے لیے میاں نواز شریف سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، لیکن ابھی اس پر مشاورت ہو رہی ہے۔ اچھا، اکانومی آہستہ آہستہ ٹیک آف کر رہی ہے خرم صاحب، لیکن گروتھ آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور ایسے میں سیاسی عدم استحکام اگر بڑھتا ہے، عید کے بعد نہ صرف مولانا بلکہ پی ٹی آئی نے بھی بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اگر ایک بڑی مزاحمتی تحریک بنے تو obviously اس کا امپیکٹ جو ہے اکنامک سٹیبلٹی پہ پڑے گا، تو کیا آپ مولانا کو بہتر نہیں ہے کہ پہلے سے راضی کر لیں؟ جی، میں تو ذاتی طور پہ جو ہے چونکہ مولانا سے نیاز مندی ہے اور ہمارے قائدین کے بہت دیرینہ مراسم ہیں ان کے ساتھ، تو میری تو ہمیشہ ہی تجویز تھی اور ہے اور رہے گی کہ جو بھی کوشش کرنی ہے وہ میکسیمم ایفرٹ کر کے مولانا کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے، اور تاکہ وہ اور ان کے جو کچھ سیاسی ایشوز ہیں جو کہ ریزالو ہو سکتے ہیں، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، انہیں بھی سالو کیا جائے، اور وہاں بھی ان کو جو اگر وہ زیادہ سپیس چاہیے گورننس میں تو ہمیں جو وفاقی حکومت کر سکتی ہے اس کو کرنا چاہیے، لیکن مولانا کا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے میری نظر میں، جس طرح آپ بھی اس کے میں ایگری کر رہے ہیں کہ انہیں حکومت میں آ کر جو ہے اس حکومت کو تقویت دینی چاہیے، اور ان کے جو ایشوز ہیں جو کہ جن کا انتخابات سے تعلق ہے، دوسرے معاملات سے تعلق ہے، میری رائے میں تو بجائے یہ کہ وہ کسی مزاحمتی تحریک کا حصہ بنے، وہ ایشوز جو ہیں وہ حکومت میں رہ کر بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتے ہیں، اور چونکہ مولانا کا بھی بہت اتھا تجربہ ہے نہ صرف کے پی میں بلکہ بلوچستان میں بھی، تو وہ حکومت کو بہتر گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی میری یہ توقع ہے کہ اس میں تو عید کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اس سے پہلے بھی کوشش کی جائے گی کہ مولانا سے ایک دفعہ پھر درخواست کی جائے کہ وہ ان کے جو بھی گریونسز ہیں ان کا کوئی حل سوچ کر ہم آگے بڑھیں گے۔ مولانا میں ایک آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے کوڑا خٹک کا واقعہ ہوا ہے وہ بڑی صراحت سے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان سے یہ بات سن کر کہ وہ صراحت سے اپنے جماعت کو بھی اور پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہتے پاکستانیوں کو قتل کرنے والے جو ہیں ان کے پاس کوئی ناراضی کا یا حقوق سے محرومی کا بہانہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہمیں ان سے آہنی ہاتھ سے نمٹنا ہے، اور جو سیاسی ایشوز ہیں وہ ایک علیحدہ ٹریک کے ذریعے انشاءاللہ۔ اچھا خرم دستگیر صاحب، ایک تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کی ٹرانزیکشنز پر ٹیکسز میں چھوٹ ملے گی، اس کے علاوہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے پا رہے ہیں لگ رہا ہے کافی سختی ہم پر آنی ہے، کیونکہ بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کرنا تھا وزیر اعظم نے، لیکن آئی ایم ایف نے گو ہیڈ دینے سے انکار کر دیا ان دونوں معاملات پر۔ اس کا مطلب یہی لیا جائے کہ عوام کے لیے قریب کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ دیکھیے، آج سے پہلے تو جو ریلیف ملا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلیں کریڈٹ کی بات ہم بعد میں بحث کر لیں گے، لیکن اس رمضان میں واضح طور پر ملک میں سبزیوں کی قیمت میں کمی آئی ہے، اس سے پہلے پچھلے سال آٹے کی قیمت میں واضح کمی آئی تھی، تو لہٰذا یہ جو پاکستانیوں کے ہر پاکستانی کے استعمال کی چیزیں ہیں اس میں انہیں ریلیف محسوس ہو رہا ہے۔ گھی میں ایشوز اٹھے ہیں، چینی میں ایشو اٹھے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بجلی کا جو معاملہ ہے، لیکن یہ کہ کم از کم یہ ضرور توقع میں کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم اور ان کی جو ٹیم ہے کہ وہ اپنی بہتر مینجمنٹ سے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اگر وہ بجلی کے بل کم نہیں کر پا رہے تو وہ براہ راست طور پہ ان میں ایک کہتے ہیں پیسے کا اضافہ بھی نہ کریں، اور ان کے پاس ایسے طریقے موجود ہیں جس میں انہیں بجائے یہ کہ وہ کوئی ریونیو لاسز کریں، پاکستان میں جو ہمارے صارفین ہیں تقریباً 3.5 کروڑ، ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ مثلا اضافی ٹیکسز اٹھا لیں جو جن کا بجلی کے جو جنریشن ہے یا ڈسٹریبیوشن ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اٹھا کر ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ حکومت ایک اور سخت فیصلہ کرے کہ جو ہمارے سارے متروک سرکاری ملکیت کے جو پاور ہاؤسز ہیں ان کو بند کر کے تو بہت میجر ریلیف آئے گا کیپیسٹی چارجز میں۔ اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگرچہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز ہیں، اب یہاں پر معاملہ آ کر دہشت گردی سے جو ہے جڑ جاتا ہے کہ پشاور میں جہاں سب سے زیادہ نقصان ہے، کوئٹہ میں جہاں سب سے زیادہ نقصان ہے، وہی جو علاقے ہیں وہ دہشت گردی کا شکار بھی ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں میکسیمم طور پہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے، شفافیت سے اور کمپٹیشن لا کر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز میں بھی چلیں، یہ نہیں کہ
راتوں رات کمی ہو جائے گی، لیکن اگلے جو ہے 12 سے 18 ماہ میں یہ ٹارگٹ بھی بہت اچھے طریقے سے اچیو ہو سکتا ہے۔ چلیں، خرم دستگیر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سازین بریک کے بعد ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحب ہمیں جوائن کریں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خوارج کی پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گرد کارروائیوں نے ایک بار پھر پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی بڑھا دی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے متعدد واقعات کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، جس کے ثبوت پاکستانی حکام متواتر افغانستان کی طالبان حکومت کو فراہم کرتے رہے ہیں۔ ہفتے کے روز پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق نے اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور افغان حکام سے ملاقات کی، اور دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح وفود کی یہ جو ملاقات ہے کیسے وقت میں ہوئی جب پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم یا جن کے پاس کارڈز بھی ہیں تمام غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان عبوری حکومت سرکاری طور پر افغان سرزمین پر ٹی ٹی پی کی موجودگی سے انکار کرتی آئی ہے، جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ خوارج نہ صرف افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں بلکہ وہ افغان شہریوں کو ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے بھرتی کر رہے ہیں۔ ماضی اور حال دونوں میں پاکستان افغان حکام سے درخواست کرتا رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی قیادت کے خلاف کارروائی کریں یا دوحہ معاہدے کے تحت دہشت گردوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکیں۔ یہ معاہدہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ اس وعدوں کا امتحان ہوگا اور اس کی بین الاقوامی ساخت کو متاثر کرے گا۔ افغان وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے محمد صادق نے بتایا کہ مولوی امیر خان متقی نے افغانستان کے ساتھ باہمی فائدہ مند تعلقات کو جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دوسری جانب افغانستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات، سیاسی اور اقتصادی تعاون، ٹرانزٹ اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان نقل و حرکت پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولوی امیر خان متقی کے بقول پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کو زبردستی ملک بدر کرنے کی بجائے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بتدریج اور باوقار طریقے سے وطن واپس بھجوایا جائے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کی حکومت نے غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو رواں ماہ کی 31 تاریخ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت داخلہ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے افغان طالبان کے رہنما سراج الدین حقانی کی گرفتاری کے لیے معلومات فراہم کرنے پر 1 کروڑ امریکی ڈالر کی انعام کی پیشکش واپس لے لی ہے، بلکہ حقانی نیٹ ورک کے 2-3 اور رہنماؤں کے سر پر بھی جو ہیڈ منی تھی وہ واپس لے لی۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ گزشتہ ہفتے سابق امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے امریکی وفد کے ہمراہ افغانستان کا دورہ کیا۔ 4 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی حکومت کے نمائندوں نے طالبان کے دور حکومت میں افغانستان کا دورہ کیا، اور اس موقع پر ایک امریکی شہری کو رہا کیا گیا جو 2 سال سے طالبان کی قید میں تھا۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ کے مطابق امریکی شہری کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا گیا، اور امریکی وزیر خارجہ نے بھی ان کی رہائی کی معاہدے کو تعمیری قدم قرار دیا۔ کابل میں امریکی وفد کے غیر متوقع دورے نے بہت سارے سوالات کو بھی جنم دیا۔ بظاہر یہ وفد صرف امریکی قیدی کو رہا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن پس پردہ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں وہ اب تک واضح تو نہیں، لیکن امریکی وفد کے دورے کے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر کوئی خاص اثرات مرتب ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح اگر ریجنل کانٹیکس میں بھی بات کی جائے تو اس کو ایک ون آف دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک ایسے وقت میں ریجنل اسٹیبلٹی ہمارے سامنے ہے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ایون ایران سے کچھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ زلمے خلیلزاد کا جو دورہ ہے کابل کا، پھر طالبان قیادت سے ان کی ملاقات، کیسے دیکھا جائے اس سب کچھ کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے؟ کیا ایک ایسی موو ہو سکتی ہے کہ ایمبیسڈر خلیلزاد کو کسی اور رول میں اتارا جائے ساؤتھ ایشیا میں یا افغانستان میں؟ میرا خیال ہے حال میں جو ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے نمائندوں کی طالبان لیڈرشپ کے ساتھ، میں تو اس کو ایک ون آف طریقے سے دیکھتی ہوں کہ اس کو ہمیں زیادہ بھی اوور ریڈ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ایک امریکن قیدی تھا ان کی طالبان کی حراست میں، اس کو چھڑانے کے لیے یہ وزٹ انڈر ٹیک کیا گیا، اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ایکسچینج میں امریکہ نے جو باؤنٹی تھی سراج الدین حقانی اور 2 اور حقانی گروپ کے ممبرز، ایک ان کے بھائی اور ایک کزن، جی ان سے وہ ہٹا دی انہوں نے، وہ جو باؤنٹی تھی ریوارڈ کی،
वो भी उसका हिस्सा है। तो इसका फोकस था, उसका विजिट जो था ट्रंप इंतजामिया का जो हॉस्टेज का एनवॉय है उसने लीड किया था, जिसमें कि जालिम खलीलजाद भी शामिल था, इसलिए कि जाहिर है जी दोहा एग्रीमेंट तो फिर उसी ने करवाई थी, वही लीड कर रहा था उस वक्त, तो जाहिर है उसकी एक्वेंटेंसशिप तो थी ना तालिबान लीडर्स के साथ। डॉक्टर साहब ठीक है, आपने वर्ड यूज किया वन ऑफ एपिसोड के तौर पर आप इसको देखती हैं, लेकिन एम्बेसडर खलीलजाद जो हैं ऑब्वियसली अफगान ओरिजिन है उनका, उन्होंने वहां पे सर्व किया दोहा एग्रीमेंट में और विड्रॉल में, उनका एक बड़ा कलीदी किरदार था। आगे जाके क्या कोई पॉसिबिलिटी आप देख सकती हैं कि वो साउथ एशिया या अफगानिस्तान में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनको किसी तरह किसी रोल में उतारें? और दूसरा, जिस तरह की वो कमेंट्री पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर इंटरनली कर रहे हैं आजकल इमरान खान के हक में, क्या बनेगा उसका? लेकिन आपके सवाल के दो पहलू हैं जी। एक तो आप ये पूछ रहे हैं कि इसकी अहमियत क्या है। मैं समझती हूँ कि इसकी अहमियत लिमिटेड है टू रिलीज ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर। तो इससे हमें ये नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए कि इसका ये कोई इंडिकेशन है ऑफ अमेरिका का कोई नया कोई अप्रोच है टुवर्ड्स अफगानिस्तान। मैं नहीं समझती कि अफगानिस्तान उनकी तरजीहात में शामिल है। इस वक्त सारा फोकस अमेरिका का, ट्रंप इंतजामिया का यूक्रेन पे है और किसी हद तक गाजा पे है, यूरोप के साथ जो ताल्लुकात हैं, टैरिफ्स पे है, चीन पे है। जाहिर है चीन सबसे बड़ा उनका चैलेंज है उनकी नजर में, तो उसमें अफगानिस्तान डजंट फिगर। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि एक प्रिजनर की रिलीज कराना और उसकी वजह से ये डेलीगेशन वहां भेजना, उसको हमें ओवर रीड नहीं करना चाहिए। जहां तक जालिम खलीलजाद का ताल्लुक है, जो आपका दूसरा पहलू है सवाल का, वो फिलहाल उसकी कोई पोजीशन नहीं है ट्रंप इंतजामिया में। ही हैज नॉट बीन अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट। वो गया जरूर एज पार्ट ऑफ द ऑफिशियल डेलीगेशन अमेरिका की, लेकिन फिलहाल ही डजंट होल्ड एनी पोजीशन। तो उसके क्या व्यूज है और उसका क्या इम्पैक्ट है, मेरे ख्याल है उस पर भी हमें अभी कमेंट करना कबल उस वक्त होगा। कबल उस वक्त है। डॉक्टर साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद एम्बेसडर सादिक जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं बराए अफगानिस्तान, वो वहां गए, तालिबान की लीडरशिप से मुलाकात हुई। अब जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है अफगान तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान से ताल्लुकात को लेकर, क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए? मैं समझती हूँ कि एम्बेसडर सादिक का जो दौरा था वो खुशाइंद है, पॉजिटिव है। पाकिस्तान सफारती इंगेजमेंट के साथ ही तालिबान को किसी तरह से आमादा कर सकता है कि वो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं टीटीपी के हवाले से उस पर कोई एक्शन ले। इसलिए कि सिर्फ एक कोर्सिव पॉलिसी अडॉप्ट करना जो कि पाकिस्तान ने की पिछले 1.5 साल से, तो हम यही देख रहे हैं कोर्सिव पॉलिसी, उससे मैं समझती हूँ कि वो नताइज नहीं हासिल होंगे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान को जरूरत है। तो जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, दोनों प्रॉन्ग मैं समझती हूँ इस्तेमाल होने चाहिए। सफारती इंगेजमेंट भी जो कि आप कह सकते हैं स्टिक नहीं है बल्कि कैरेट है, ट्रेड इंसेंटिव वो भी कैरेट का हिस्सा है, और फिर स्टिक जाहिर है एक प्रेशर तो पाकिस्तान मेंटेन करेगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा है तालिबान लीडर्स को कि अगर इस तरह के क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते रहे तो पाकिस्तान ऑल्सो रिजर्व्स द राइट कि वो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स कर सकता है इनटू अफगान टेरिटरी, जो कि पाकिस्तान ने किए भी हैं और उनको एक्नॉलेज भी किया है। पहले तो अनडिक्लेयर्ड होते थे, अब पाकिस्तान उनको डिक्लेयर भी कर रहा है और खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि इस तरह की हम एक्शन ले रहे हैं और ले सकते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत दफा बल्कि ये कहा है कि वी विल टेक वॉट एवर एक्शन वी वांट इनसाइड अफगानिस्तान। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो हल नहीं है। एक मुल्क की सॉवरेनिटी को वायलेट करना जैसे कि वो हमारी कर रहे हैं, अगर हम भी वो करेंगे तो मैं नहीं समझती कि उससे मसला हल होगा। मसला सिर्फ सफारती कोशिशों से ही हल हो सकता है, और उस हवाले से मैं समझती हूँ कि एम्बेसडर सादिक इज अ गुड representative of Pakistan. Let's see
کہ ان کے دورے سے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کے فارن منسٹر کا ایک مطالبہ ہے، افغان طالبان نے بار بار یہ دہرایا، افغان ریفیوجیز یہاں پہ ہماری اسٹریٹجی آ چکی ہے کہ جی ہم نے ان کو واپس بھجوانا ہے، اس کی ایک ڈیڈ لائن بھی ہے۔ کیا یہ اسٹریٹجی درست ہے یا تھوڑا بہت اکوموڈیٹ کر دینا چاہیے، 2 3 4 مہینے اور دے دینے چاہیے؟ کس طرح آگے بڑھا جائے اس معاملے پر؟ دیکھیں، سفارتی کوششوں میں تو ہمیشہ کسی نہ کسی وقت لچک تو دکھانی پڑتی ہے، تو اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ اگر افغانستان کے جو عبوری حکومت ہے، اگر ان کی طرف سے یہ ایک آسک ہے، ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی اتنی جلدی نہ آپ لوگوں کو ڈپورٹ کریں اور گریجولی کریں، اس لیے کہ انہوں نے بالکل نہ تو کبھی بھی نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا ہے، جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کہا ہے کہ جی یہ آپ پالیسی، ظاہر ہے یہ پاکستان کی سوورن چوائس ہے، لیکن اس کو اگر گریجولی ہم امپلیمنٹ کریں تو شاید اس سے بہتری آ سکتی ہے ہمارے تعلقات میں افغان طالبان کے ساتھ۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، عادل، اور وہ ہے جی وہ افغان نیشنل جو کہ ہمارے ملک میں ہیں ہزاروں کی تعداد میں، جن کو امریکہ نے ایشورنس دی تھی کہ وہ ویزا دیں گے اور وہاں ری سیٹل کریں گے، اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ جو ہے ول اٹ اسٹینڈ بائی اٹس کمٹمنٹ جو کہ پہلے کی گئی ان سے، اور ان کا کیا ہے فیوچر، ان کا کیا بنے گا، یہ بھی ایک بہت ہی، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بریک، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ترکی میں حزب اختلاف کے رہنما اور استنبول کے میئر اکرام امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے جو ترکی کے 81 میں سے 55 سے زیادہ صوبوں میں پھیل چکے ہیں، جبکہ جرنلسٹ سمیت 1100 سے زیادہ افراد اب تک اریسٹ ہو چکے ہیں۔ ترکی کی ایک عدالت نے اتوار کے روز استنبول کے میئر اکرام امام اوغلو کو بدعنوانی کی تحقیقات کے سلسلے میں باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا۔ وہ پہلے سے اریسٹ تھے لیکن باضابطہ طور پر انہیں بعد میں گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے حزب اختلاف کے مقبول میئر کے خلاف دہشت گردی سے متعلق دوسری تحقیقات کا بھی فیصلہ بھی کرنا ہے، جن کی حراست نے ترکی میں 1 دہائی سے زیادہ عرصے کے بدترین احتجاج کو جنم دیا۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب رائے دہندگان نے ان کی پارٹی CHP کے ابتدائی انتخابات میں 2028 کے صدارتی انتخابات کے لیے پارٹی کے امیدوار اکرام امام اوغلو کو نامزد کرنے کے لیے اپنا ووٹ ڈالا۔ حزب اختلاف کے مقبول میئر جو صدر رجب طیب اردوان کے سب سے بڑے سیاسی حریف سمجھے جاتے ہیں، انہیں بدعنوانی اور ایک دہشت گرد تنظیم کی مدد کے الزامات کی 2 تحقیقات کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا تھا۔ 53 سالہ سیاستدان جو ہیں وہ استنبول کے میئر ہیں اور اس وقت وہ شاید واحد سیاستدان کے طور پر انہیں دیکھا جا رہا ہے جو انتخابات میں ترکی کے طویل عرصے سے حکمران چلے آ رہے صدر رجب طیب اردوان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ صرف 4 دنوں میں وہ استنبول کے میئر سے بدعنوانی اور دہشت گردی کی تحقیقات کے نتیجے میں گرفتار ہو چکے ہیں اور پھر تفتیش کے بعد انہیں جیل بھیج کر میئرشپ سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ مبصرین کے بقول شاید یہ مقبولیت تھی اور جو ویسٹرن پریس پر نظر ڈالی جائے جس کی وجہ سے اکرام امام اوغلو جو ہیں ان کے خلاف یہ اقدام لیا گیا جو اردوان کے اہم سیاسی حریف ہیں۔ اس سے پہلے صدر اردوان جو ہے وہ پرائم منسٹر اور پھر صدر کے طور پر 2003 سے ترکی کی سیاست پر غالب ہیں، ان کا کنٹرول ہے۔ تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معروف ٹرکش جرنلسٹ TRT کے ہیڈ جناب ڈاکٹر فرقان حمید صاحب نے۔ فرقان حمید صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، حالات کیا ہیں اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 1 دہائی میں ایسے احتجاجی مظاہرے ترکی میں پہلے نہیں دیکھے گئے، ایٹ لیسٹ گزشتہ 10 سالوں میں؟ ہاں بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے یہ جو رجب طیب ایردوان گزشتہ 23 سالوں سے بڑھتے اقتدار، ان کے بڑھتے اقتدار ہونے کے دور میں آج تک JHP کی طرف CHP جسے ہم کہتے ہیں یا ریپبلکن پیپل پارٹی ہے، ان کی طرف سے کبھی بھی اتنے بڑے پیمانے پر آج تک مظاہرے نہیں ہوئے، بلکہ کسی اور پارٹی نے بھی، اتحاد نے بھی مل کے اتنے بڑے مظاہرے نہیں کیے، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ مظاہرے جو ہے ترکی کے پورے شہروں میں پھیل چکے، 51 صوبوں میں یا 51 شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے CHP ریپبلکن پیپل پارٹی جو ہے وہ تنہا ہے، یعنی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس وقت وہ تنہا جو ہے وہ صدر رجب طیب ایردوان کو بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے،
کیونکہ رجب طیب ایردوان کو احساس ہو چکا تھا کہ آئندہ صدارتی انتخابات میں ان کے لیے جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے 23 مارچ کو جو ریپبلکن پیپلز پارٹی کی طرف سے پرائمری الیکشن رکھے گئے تھے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے جوگ در جوگ ان کے حق میں یعنی رجب طیب ایردوان کے خلاف جو ہے اکرم امام اولو کے حق میں 15 ملین افراد نے ووٹ دیا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے افزا جہیپے کی طرف سے۔ اتنی بڑی تعداد میں آج تک کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں نہ انقرہ کے میئر کو نہ استنبول کے میئر کو افزا جو ہے الیکشن میں اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ملے، جو یہ واضح کرتا ہے کہ اکرم امام اولو کو ترکی بھر میں نہ صرف استنبول میں بلکہ ترکی بھر میں بڑی مقبولیت حاصل ہے، اور 15 ملین ووٹ جو ہے حاصل کرنا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تقریباً ریپبلکن پیپلز پارٹی نے تقریباً 23 سال کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر اپنے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا اکرم امام اولو جو ہیں وہ کیا اتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ ابھی تو وہ جیل میں چلے گئے، لیکن رجب طیب ایردوان جو ہم نے دیکھا 22-23 سالوں سے بڑی مضبوط گرپ ہے ان کی اقتدار پر، کیا وہ یہ گرپ مضبوط رکھ پائیں گے اب چونکہ بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو چکے ہیں اور ایک مقبول سیاسی رہنما سے 23 سال کے بعد ان کا ٹاکرا پڑا ہے؟ اچھی دیکھا جائے رجب طیب ایردوان جو ہے ان کی ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا ٹف ٹائم چل رہا تھا پچھلے صدارتی انتخابات میں بھی۔ اکرم امام اولو اگرچہ صدارتی امیدوار نہیں تھی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگر اس وقت اکرم امام اولو صدارتی امیدوار ہوتے، حالانکہ اس وقت کمال خلیشتر اولو صدارتی امیدوار تھے، لیکن اگر اکرم امام اولو امیدوار ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ اس سے بھی الیکشن جیت سکتے تھے، لیکن اپوزیشن کی نالائقی کی نااہلی کی انہوں نے اکرم امام اولو کو اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا۔ لیکن اس دفعہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا اکرم امام اولو جو ہے وہ ریپبلکن پیپلز پارٹی یعنی ملت اتحاد کے جو ہے امیدوار کے طور پر اوپر کا سامنے آ رہے ہیں۔ اسی رجب طیب ایردوان کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا، انہوں نے خطرے کو روکنے کے لیے وقت کے پہلے ہی یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 23 مارچ کو ان کے لیے صدارتی امیدوار کا اعلان کیا جانا تھا، انہوں نے اس پر ڈپلوما نہ ہونے جعلی ڈپلوما ہونے کی قرار دیتے ہوئے ڈپلومے ہی کو اس ڈگری کو خالدم قرار دے دیا، کیونکہ صدارتی امیدوار کے لیے حصہ لینے کے لیے عام طور پر ترکی کے آئین کی روح کے مطابق یونیورسٹی کی ڈگری ہونا ضروری ہے، اس لیے انہوں نے ان کی ڈگری کو کینسل کرا دیا تاکہ وہ نہ الیکشن میں حصہ لے سکے اور نہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ جی فرقان حمید صاحب بہت بہت شکریہ۔ جس طرح ڈاکٹر فرقان حمید صاحب نے کہا استنبول سے ہمارے ساتھ موجود تھے کہ صدر رجب طیب ایردوان جو ہیں 22-23 سالوں کے بعد انہیں بہت بڑے سیاسی چیلنج کا سامنا ہے اور احتجاجی مظاہرے بھی ہیں، اور جو اکرم امام اولو ہیں اپوزیشن رہنما ہیں، استنبول کے میئر ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا رجب طیب ایردوان جو ہیں وہ اسی طرح ترکی پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ پاتے ہیں یا نہیں۔ آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔